कि बर्तन बहू ने धो दी, लाओ पूरे बर्तन चेक कराओ मेरे को स्कैनर में, पास पास रिजेक्ट रिजेक्ट पास पास रिजेक्ट। ये क्या धो रहे हैं, ये क्या कर रही है, फला है। नमाज पे झगड़ा नहीं, नमाज पढ़ती नहीं पढ़ती, बच्चों की तरबियत कैसा कर रही, कोई इशू, कोई झगड़ा नहीं। वो अपने शौहर की कितनी इताअत गुजार है, इस पर कोई इशू नहीं। उसके पर्दे के मामले में आप हर्फ नहीं उठा सकते, लेकिन बर्तन अच्छा धोने नहीं धोती। क्या मिल गई कि मेरे को उजाड़ा सूरत, बर्तन अच्छे नहीं धोती। क्या मिल गई माँ बहू, कुछ नहीं मिली, बर्तन अच्छे नहीं धोती। मतलब बेटा खुश है कोई मसला नहीं, बच्चे अच्छे निकले कोई मसला नहीं, घर अच्छा है कोई मसला नहीं, बा हया है कोई मसला नहीं, बेहया नहीं कोई मसला नहीं, बर्तन अच्छे नहीं धोती, सबसे बड़ा मसला ला ली। अब बर्तन धोने वाली मिल गई, बर्तन धोने साथ घर भी धो के चलेगी, वो भी मसला है। ऐसे भी मिलते फिर लोगों को, वो भी मसला है। तो सास का मसला ये हो गया हमारे पास। इसको रियल सेंस में लिया जाना तो मैं कहता हूँ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अलग ही रहो भाई। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं आप कैसे फैसी बोलते हैं अलग रहो। इंडियन सिनारियो में सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन हमारे वैसे नहीं अलग रहने जैसे। मैं कहता हूँ सहाबा के ज़माने में उनके कौन से सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन थे अलग रहने जैसे। हालांकि ये घर के ऊपर दरवाजे नहीं थे, कुछ सहाबा के घर पे पर्दे थे, बाकी के पास दरवाजे भी नहीं थे तो पर्दा भी नहीं था। इसीलिए हदीस में है कि लेफ्ट या राइट खड़े रहो जहाँ दिखता नहीं अंदर, क्योंकि घर में सीधा दिखता था। तो औरतें दरवाज़ों के बाजू इधर उधर रहती थी घर में दिन भर, पैसा नहीं था उनके पास दरवाज़ा लगाने को भी। कुछ लोगों के पास पर्दे थे सिर्फ, मालूम आपको, इतनी गुर्बत थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे जो दरवाज़ा था उसमें इतनी बड़ी चीर थी कि अंदर सीधा दिखता था, पर्दा नहीं था अंदर से। इतना बड़ा सुराख था कि कोई देखे तो सीधा दिखता था अंदर का, इतनी गुर्बत का हाल था। ऊपर छत नहीं हुआ करती थी, वो खजूर के वो डाला करते थे बच्चे। काबे की तामीर की गई थी तो गुर्बत का यह हाल था कि कुछ नहीं मिला तो एक जहाज़ था रोमी जो आके टकराया था साहिल से, उसके जो तख्ते निकले थे वो डाले थे शेड के तौर पर ऊपर काबे पर। यह गुर्बत का हाल था, समझ रहे बात को। तो उनके भी कौन से सोशो इकोनॉमिकल कंडीशन थे, मुझे वो समझ में नहीं आता। एक्चुअली इशू ये है कि अगली नस्लों को आपको अगर तैयार करना है जैसे उनका हक़ है, तो कहीं ना कहीं हमको ये चीज़ समझना होगी, दो औरतों का मिजाज नहीं जमता। कितना इशू आपने और मेस क्रिएट कर दिया पूरे माहौल में, ये सिर्फ साथ रहने के चक्कर में है। तो बिल्कुल बाजू, लेकिन दिल एक ज़मीन और आसमान के उतने फासले में एक दूसरे से, कि अगर आज सास मर गई तो बहू बोलेंगी ये सबसे खुशी का दिन था मेरे लिए, अल्लाह मगफिरत करे बुड्ढी की, लेकिन खुशी का दिन था आज मेरे। मतलब बुरा नहीं करना, अल्लाह का है, लेकिन आज दिन अच्छा था, अल्लाह इसकी मगफिरत करे, जल्दी उठा लिया इसको तो बहुत अच्छा हुआ, अल्लाह मगफिरत करे, उन पर रहम करे, जन्नत में आला मुकामात दे, लेकिन ज़िंदगी में को साथ मत दे उसका, बहुत डेंजरस है। हालात हमने ऐसे बना दी, मानो हर मतलब आप पर्पस समझिए मैरिज का, इंशाल्लाह तो मैं समझता हूँ बहुत सारी चीज़ें हल हो जाएगी। पर्पस ऑफ मैरिज है मेरे बच्चे की निगाहें नीची हो जाए, शर्मगाह की हिफाजत हो, हमारी नस्लें आगे बढ़े, ये पर्पस तो है ही नहीं। पर्पस ये है कि काम वाली नहीं आ रही बराबर, शादी कर दो ना, कपड़े बराबर धुल रहे नहीं, शादी कर दो ना। फिर दूसरा घर बनाना तो कौन देखेंगे दूसरे को, शादी कर दो ना। फिर माँ बीमार हो गई, शादी कर दो ना। फिर मतलब एक आपको नर्स चाहिए, अरे भाई नर्स हायर कीजिए पे करके, शादी नहीं कर सकते आप उसके लिए, इसलिए कि शादी का पर्पस ख़त्म हो जा रहा है। आइए वाक़या सुनाता हूँ। शादी हालांकि ऐसी नीयत से की जा सकती है, लेकिन उसके राइट्स देने के बाद एक सहाबी आए, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने निकाह तय कर लिया। तो कहा किससे? तो कहा एक मुतल्लक़ा से, ऑलरेडी मैरिड, इसकी तलाक हो गई। और तो आपने कहा कि तू कुमारी से क्यों नहीं शादी किया, कुमारी से शादी करता तू उससे खेलता और वो तेरे से खेलती, मतलब जाहिर सी बात है वो यंग होती, जवान, तू भी जवान है, अब तक शादी नहीं हुई, कुंवारा है, अब तुम एक पहले से करते हो, जाहिर से तो उसके साथ अलग होंगे, कुंवारी के अलग होंगे। तो कहा अल्लाह के रसूल मेरी बहनें हैं, मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, अगर मैं कुंवारी लाऊंगा तो उसको तकलीफ़ होगी, कुंवारी औरत बच्चियों को नहीं संभाल पाएगी, लेकिन चूँकि ये मुतल्लक़ा है, इसको पूरे घर बार में रहने का सारा सिस्टम मालूम है, ये मेरी बहनों को थोड़ी देखभाल कर लेंगी। तो हदीस में बिल्कुल मिलता है कि किसी ऐसे नीयत से लाया जा सकता है। लेकिन क्या वो साहबी ने उसकी शादी के हक़ नहीं दिए? क्या उसको लाने के बाद ये बोला तेरे से इसलिए लाया था कि शादी खिदमत कराऊंगा ज़िंदगी भर, तो अब यही करती रहे? उन्होंने शादी की थी एक नीयत से कि कुंवारी से करने से क्या होगा, उसके लिए बोझ हो जाएंगे मेरी 3 महीने या उनकी 2-3 महीने थी। लेकिन अगर मुतल्लक़ा से करूँगा जो ऑलरेडी एक मर्द को जानती है, उसको वो इश्यूज़ नहीं आएंगे जो शुरुआती दौर में एक नई औरत को आते, नई लड़की को। तो वो सोच हो सकती है, लेकिन उन्हें राइट्स नहीं दिया, ऐसा नहीं बोल सकते आप कि ला के बोले अब मैंने इनके लाया चल खिदमत कर, मैंने शादी किया मेरी माँ की वजह से चल खिदमत कर, ये नहीं था। तो यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है। आप ये बिल्कुल कर सकते हैं कि आपकी वालदा बीमार है तो आप शादी कर लेता है घर में, इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन आपने काम वाली नहीं लाई, बीवी लाई जो साथ में काम भी करती है। आपके घर में कपड़े धोने के लिए मसला हो रहा था, आपने सोचा शादी करने से मसला होगा क्योंकि मेरी बीवी कपड़े धो लेंगी, औरतें उमा नहीं काम करती। आपने कपड़े धोने वाली नहीं लाई, बीवी लाई जो साथ में कपड़े भी आपके धोती है, उसका एहसान है ना, शुक्रिया अदा कीजिए, काम कर रही है।
آپ گھر میں صفائی بھی وہ کریں گے، لیکن ہمارے پاس کیا ہے؟ لڑکے کا پرپز ہے اپنی شہوت پہ قابو لانا، نسلوں کو آگے بڑھانا، ٹھیک ہے، کنٹرول کرنا۔ گھر والوں کی خواہش ہے خاص طور سے عورت کی جو ساس ہے کام والی لانا۔ اب دونوں کا دیکھیے کتنا بڑا ڈفرنس ہے۔ یہ سمجھیے افیئر نہیں کر رہا ہے، برے کام نہیں کر رہا، تو چاہتا ہے شادی ہو جائے۔ اب یہ بول رہے کہ اچھی کام والی آ جائے۔ دونوں کی نیتیں خطرناک، جھگڑا پہلے دن سے شروع۔ بہو اٹھی 8 دن ہو گئے، کام ہی نہیں کرے ماں، انہوں نے 8 دن میں نماز چھوڑی کہ 8 دن میں نہیں، ماشاء اللہ نماز 8 دن میں ایسا کوئی کام کی جو بے حیائی کا یا غیر شرعی تھا؟ نہیں، اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہے۔ 8 دن ہو گئے کام نہیں کرے۔ شروعات جھگڑا کام سے، ختمہ ہو رہا کام سے۔ بہت اچھی بہو ہے، کیوں اچھی ہے؟ پوچھے کسی ساس سے کیوں اچھی ہے؟ کیا کام کرتی، فر 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 فر۔ ارے نمازیں وہ سب کرتی نا، روزے اب وہ سب رکھتی ہو، تو اس کے شوہر کرتے ہو سب۔ یہ تعریف کیوں نہیں ہے کہ کیا بہو ہے ماشاءاللہ، پردہ تو ایسا پردہ کہ آج اتنے سال ہو گئے بے پردہ نہیں تھی۔ میری بہو ایسی ہے کہ نماز نہیں چھوڑتی ہے، میری بہو یہ ہے کہ روزے میں ہے۔ لیکن جب بھی عورتیں ملیں گی، کیسی ہے تمہاری بہو؟ مطلب کیسا کام کر رہی تمہاری بہو؟ کچھ نہیں کرتی، گھوڑی بیٹھی رہتی، وہاں فلاں نہیں کرتی۔ ارے اچھا تمہاری بہو کیسی ہے؟ ارے میری تو ایسی ہے، سر چڑھ گئی، یہ ہوگی فلاں۔ تو ڈسکشنز کام، شادی کا مقصد کام، شادی کی بات کام 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 اور کام۔ ایکچولی لڑکے کو ملی بیوی جس سے وہ اپنی جسمانی تسکین کر رہا ہے، اولاد کا سوچ رہا ہے، اور یہاں ساس کا صرف کام اور کام اور کام اور کام اور کام۔ سب سے میٹر جتنے بھی جھگڑے ہندوستان میں صرف کام کے ایشو پر ہیں۔ عرب میں آپ کو نہیں ملیں گے۔ علماء سے پوچھا کہ عورت کتنا کام کرے، کیا اس کے لیے واجب ہے؟ وہ کہتے ہیں اتنا کام کرے جتنے اس کے ماحول میں معروف ہے، عرفیت ہے، جو چلن ہے، مطلب جس سوسائٹی میں رہتی ہے اس میں جو چلن ہے۔ سمجھ رہا؟ اب سمجھ لیجیے آپ ایسے سوسائٹی کو بلانگ کرتے ہیں، آپ کروڑوں پتی آدمی ہیں، تو آپ اپنی بہو سے کام کیسا توقع کریں گے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ کی سوسائٹی میں جو معروف ہے، کیا کہہ رہے علماء؟ جو عرفیت ہے اتنا کام کریں گی وہ، جو عرفیت ہے، جو سٹیٹس میں آپ رہتے ہیں۔ تو اب ایک کروڑ پتی کی بیوی، عرفیت کیا ہوں گی اس کی؟ کتنا کام کرتے اس سماج میں عورتیں؟ کچھ نہیں کرتے، سوفسٹیکیٹڈ لائف جیتے، تو بہو بھی ویسی جئیں گی نا۔ نہیں کام کرنا فلاں ہے۔ یقیناً میں بار بار اپنے لیکچرز میں بات کہتا ہوں، لوگوں کا دل جیتنے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ میں کہتا ہوں لوگوں کے غلام بن جاؤ، لوگ تمہارے غلام بن جائیں گے۔ میں بار بار کوٹ کرتا ہوں کہ عورتیں غلام بن جائے اپنے گھر میں، وہ دیکھیے مالک بن جاتی خود بخود اس گھر کی۔ یہ بات تو اپنی جگہ ہے، کام کرنے والے لوگ پسند کرتے ہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ صرف کام اور صرف کام اور صرف کام اور صرف کام، تعریف بھی کام پہ، برائی بھی کام پہ، جھگڑا بھی کام پہ، طلاق بھی کام پہ، نکاح بھی کام پہ۔ آپ نے ایکچولی نکاح کو میس کر دیا، اس کا مقصد بھول گئے۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ پھر بہو آئی تو کام کرنے والی آئی۔ یہ سوچ چھوڑ دیجئے، بہو آ گئی آپ کے بیٹا برائی کی طرف نہیں جا رہا، الحمدللہ۔ بہو آ گئی آپ کی نسل آگے چلیں گی، الحمدللہ۔ بہو آ گئی گھر میں پوتے اور پوتیاں آئیں گی، الحمدللہ۔ بہو آ گئی تو نمازی، پہلے 2 تھے، مطلب باپ تھا بیٹا تھا، اب 3 ہو گئے، 4 ہو گئے، ماشاءاللہ۔ اللہ کی عبادت کرنے والے ہمارے گھر میں بڑے، اس کے بچے نمازی بنیں گے، وہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ کام میں کبھی کبھار سستی کرتی، لیکن اس کے لیے تھوڑی لائی گئی وہ۔ یہ ہوں گا پھر ایک دل بڑا کر کے، اور اس سے پھر چھوٹے چھوٹے چیزوں پر ایشوز کریٹ نہیں، ورنہ میس کریٹ ہوتا ہے، اور آدمی کا حال یہ ہو جاتا ہے وہ بحران ہو جاتا ہے۔ کسی نے ایک بڑی اچھی تصویر بنائی تھی، 2 بسیں چل رہی ہیں، ایک طرف آدمی کا ایک پیر ادھر باندھا ہو، دوسری طرف ادھر باندھا ہو، ایک پہ لکھا مدر، ایک پہ لکھا وائف، اور دونوں بسیں الگ الگ ڈائریکشن میں جا رہی۔ یہی حال ہے مرد کا، جو شادی ہو گئی نہیں، یہ حال ہے۔ 2 بسیں ہیں، دونوں میں پیر باندھا ہو اس کو، ایک پہ ماں اور ایک پہ، دونوں الگ جاتی۔ اب کرے تو کیا کرے؟ عقل مندی کا تقاضا ہے، کوئی تو سمجھے بات کو، آنے والی یہ سمجھے کہ اس کو لایا گیا، ٹھیک ہے، اور وہ حق ادا کرے آ کر اس گھر کا۔ جس نے لایا وہ یہ سمجھے کہ ہم نے کسی کو اپنے پاس لایا، ہم حق ادا کریں اس کا۔ یہ نہیں کہ ہم نے لائے کام کی وجہ سے لائے، تم کام کرنا تھا فلاں تھا، ہم تو یہ سوچ کے لائے۔ یہ سوچ ہی کیوں آپ رکھ رہے ہیں؟ تو بہت سارے گھروں میں جھگڑے کام کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ صحابہ تابعین طبع تابعین کی زندگی جو میں نے دیکھی ہے، جو ان کی سیرتیں پڑھی ہے، ہم نے کبھی ان کے ساسوں کا تذکرہ پڑھا ہی نہیں۔ پڑھی آپ سیرت صحابہ کی اٹھا کر، شادی ہوئی، والدین کی خدمت جاری اور ساری رہی، لیکن آپ یہ نہیں پائیں گے کہ خود بیٹے نے نہیں کر کے بولا آپ میری شادی ہوگی تم ہی کرنا ان کی پوری خدمت۔ تو وہ سماج، وہ سوسائٹی آپ کو ڈیولپ کرنا ہوگی، اس لیے کہ یہ ایشوز سے سب سے بڑا نقصان اس عورت کا ہوتا ہے، اس کا حق مارا جاتا ہے، اور دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے معلوم؟ آنے والی نسل تباہ ہو جاتی، مفلوج پیدا ہوتی، پیرالائز پیدا ہوتی۔ میں دوں ایگزامپل کیسے، سنیے۔ ایک عورت دوسری عورت کو کنٹینیوس ڈانٹتی ہے، ایک عورت جو ڈانٹتی ہے وہ ساس، جو ڈانٹ کھاتی ہے وہ بہو،
اور بیچ میں کھڑ رہے کہ ایک ننھا منا بچہ دیکھتا ہے کیا سلوک ہو رہا ہے. اگر تھوڑا سمجھدار رہا ماں کی طرف داری کریں گا اور دادی کو برا مانیں گا، اور سمجھدار نہیں رہا تو کیا کریں گا، دادی کی طرف ہو گیا ماں کو تکلیف دیں گا پوری زندگی. ایک نسل آپ بگاڑ رہے ہیں. اگر ماں کا فرمانبردار رہا تو مفلوج پیدا ہوتا ہے، پیرالائز ذہن کا ہوتا ہے، اس لیے کہ غلام ذہن کا پیدا ہوتا ہے. کیوں؟ اپنی ماں کو صرف غلامی کرتے دیکھتا ہے صبح سے شام تک، تو وہ بھی غلام بن جاتا ہے. وہ کوئی لیڈر نہیں بن سکتا. وہ بچے جن کی ماؤں کو غلامی میں دیکھتے ہیں نا، تو بچے لیڈرشپ اختیار نہیں کر سکتے، وہ بھی اچھے ورکر بنتے ہیں صرف. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو یہ سمجھیے. اچھا، ایک نسل جو چلے گی ساس کی، وہ تربیت کا زمانہ الگ تھا، اور ایک نسل جو آئی ہے بہو کی، تربیت کا زمانہ الگ ہے. اب یہ بولتے کہ تربیت ویسی کرنا جیسے میں نے کی تھی، کیسے پھول نکالی، دیکھو تمہارا شوہر کیا بنائی، اس کو میں نے، میری محنت تھی. وہ تربیت کا مرحلہ الگ تھا. اب مرحلہ میں نے ایسا کیا، ایسی سنا. دونوں کی مینٹلٹی، جھگڑے شروع یہاں بھی ہوتے بہت سی بار. وہ بولتی تربیت میں ایسی کروں گی، یہ بولتے ایسا کروں گی. وہ کمپلین کرے اس کی، یہ کمپلین کرے اس کی. تباہ ہونے والی اگلی نسل. اتنی بات یاد رکھیے آپ کے جھگڑے میں، سمجھیے اس بات. ہم خود اپنے بیٹے کو برباد کر رہے ہیں. جو عورتیں بہت پیار کرتی ہیں نا اپنے بیٹوں سے، اس لیے بہو سے لڑتی ہے. اپنے بیٹے کی نسلوں کو آپ برباد کرتی ہے. جب بہو سے آپ لڑتی ہے تو میس کریٹ ہو جاتا ہے، تجارتیں برباد ہو جاتی ہے، کام دھندے برباد، جابس چلی جاتی ہے، خودکشی کر لے رہے لوگ، میس کریٹ کر دے رہے آپ. تو وہاں ہم نے نہیں پایا. اتنا ہی سمپل دیکھا. شادی ہوئی، الگ رکھ دیا. اور کہیں کہیں نکاح ہوتے تھے وہ لوگوں کی. شادی ہوئی یہ گھر تھا، شادی ہوئی یہ گھر تھا، شادی ہوئی اپنے ماں باپ سے پوتا پاتی روز جاتے اپنے دادا دادی کے پاس، ساری چیزیں ہو رہی. یہ ہم نے جنرل سینس میں پایا. حالانکہ سوشو اکنامیکلی وہ بھی بڑے غریب تھے، بہت غریب. لیکن ہمارے پاس کیا، بیٹا الگ ہو گیا، مطلب اطاعت چھوڑ دیا، فرمانبرداری چھوڑ دیا، دودھ معاف نہیں کروں گی، یہ نہیں کروں گی، وہ نہیں کروں گی، کوسوں گی، بددعا دوں گی، یہ کروں گی، آخرت میں جھڑتی دیں گا تو. اور وہ جو چمرختے کو لے گئی وہ تو یہیں مریں گی، سڑیں گی، یہ ہوں گا وہ ہوں گا، فلاں چیز. عقل بھی نہیں، سمجھ بھی نہیں کیا کرنا. تو میں نے دیکھا یہ دو تلواریں ایک میان میں نہیں رہ سکتی. یہ پریکٹیکلی لوگوں کے ہزاروں واقعات ہیں، صرف لڑ رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں بھیا الگ رہو، شرعی اعتبار سے رہو، اور خوش رہو. سمجھ رہا، خوش رہو، آرام سے رہو. یہی ہم دیکھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گھر آتے، اسماعیل علیہ السلام کے گھر. ٹھیک ہے، بیٹے کا گھر ہے لیکن حق نہیں جما رہے، میں آیا ہوں اب میں رکوں گا، فلاں آئے ملے، اسماعیل نہیں میں چلا جاتا ہوں. ہو سکتا ہے اسماعیل علیہ السلام لانگ ٹرم کے لیے شکار پہ جاتے ہوں، چونکہ ان کو کام تھا، ملے اور چلے گئے. لیکن ایک چیز تھی، بہو صحیح نہیں تھے تو اس کی کمپلین کر کے گئے. آنے ایک بات بولنا، چوکھٹ بدل دے. سمجھ، یہ نہیں بولے تم میری بہو ہے، اب میں آیا، اب میں سسر ہوں، میری خدمت کرو، میں اتنے دن رہوں گا. ابراہیم علیہ السلام ایک سسر ہونے کے ناطے اپنے لمیٹیشنز جانتے ہیں، اور بہو کی اور بیٹے کی انڈیپینڈنس اور ان کی اپنی آزادی کو سمجھتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم کو سمجھنا ہوگا. ادھر کا بھی انٹرفیرنس نہیں تھا، ادھر کا بھی نہیں تھا. مطلب وہ ایک الگ سوسائٹی تھی، آپ سمجھیے اس کو. ہر عورت، ہر آدمی فری ہو کر انڈیپینڈنٹلی اپنے بچوں کو جیسی ان کی سوچ تھی اور سمجھ تھی ویسی تربیت دے رہے تھے، اور ایک ماحول بنا رہے تھے. جنرلی ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے، بچے تربیت یافتہ نہیں ہوتے جہاں جوائنٹ فیملیز ہوتی ہے، اور اسپیشلی جہاں سانسیں بہت ڈومینیٹنگ ہوتی ہیں. چونکہ بچے جو ہے یا تو ماں جیسے ہو جاتے ہیں، غلام جیسے بن جاتے ہیں، یا پھر سیکنڈ کیس ہوتا ہے وہ کچھ نہیں بن پاتے ہیں، کچھ نہیں بن پاتے. کیوں نہیں بن پاتے؟ چونکہ صرف اپنی ماں کو جھگڑتے ہوئے دیکھتے ہیں. اور عورت جو ماں ہے، بچوں کی تربیت سے زیادہ وہ سانس کیا بولیں گی وہ سوچ کے کام ہوتا. اب کیا بولتے گی، اب کیا بولتے گی، اب کیا بولتے گی، تانے جس کو بولتے ہیں. بہت سی بار عورتیں بولتی تو اس میں کیا ہے، خالی بہو کی بولتی ہے گندا ہے. تو اب آئیے تھوڑا سیناریو چینج کرتے ہیں. آپ کی بیٹی کی ساس نے یہی بولی اس کو، تو بیٹی آ گئی، میں نہیں جاتی ہوں، میں نہیں جاتی ہوں ہمارے سسرال. کیوں؟ وہ روز بڈی بولتی میرے کو وہاں برتن خراب ہے. ارے بھائی تمہارے گھر میں بھی یہی چھوڑا، آپ کی ماں بھی کوئی ایکسیپشنل نہیں. آپ کی بھابھیوں سے پوچھو کیا ہو رہا اس کے ساتھ. Living in Dubai. تو اپنی بیٹی کو کتنی بری ساس ہے جی میری بیٹی کی، پورے برتن ایک ایک گھور گھور کے دیکھتی، چیک کرتی، بولتی خراب ہے. میں تو بہت صاف دل کی ہے، میں تو اس لیے کہ کھانے میں خراب چیز نہیں جانا بول کے میں دیکھتی اپنی بہو کو جو بولتی ہے نا. تو وہ بھی بیچاری ہائیجین والی ہے، اس کو بھی یہی فکر ہے کہ اپنے بیٹے اور بہو کو خراب چیز نہیں جانا. تو اس کا کیوں برا لگتا؟ ڈیفینیشن اتنے اچھے ہیں نا، نہیں ادھر کریں تو ایسا ہو سکتا، لیکن ادھر جو اس نے کری نا ظلم ہے. وہ کپڑوں کو دھلا ظلم کر رہی، لیکن میں کیوں دھلاتی؟ باہر کی عورت آئیں گی، گندی ہوں گی، ایسی ہوں گی ویسی ہوں گی، اپنے بچے اپنے پوتا پاتی اچھے اپنے ہاتھ کے دھلے ہوئے کپڑے پہننا. تو وہ ساس بھی تو یہ سوچ رہی نا کہ آپ کی بیٹی سے صاف ستھرے کپڑے دھلائے تاکہ اس کے پوتا پاتی بچے. وہ ظلم ہے اور یہ ترقی ہے. مطلب ڈبل سٹینڈرڈ بھی سمجھ میں نہیں آتے مجھے. اگر ایک ہی سٹینڈرڈ رہنا تو بھی سمجھ میں آتا. تو بیٹی کا سٹینڈرڈ الگ، روز دعاری اللہ میری بیٹی کی ساس سے الگ کر دے، میری بیٹی کو داماد کو توفیق دے کہ وہ آ کر بچ جائے، الگ گھر بسا لے. بہت ظلم ہے. اور یہ بہو پر میرے کو زندگی بھر اس کے اوپر سوار رکھ، اس کے اوپر ہی میرے کو رکھ تاکہ میرا بیٹا اچھا رہے. ارے واہ، یہاں سوار ہونا اور وہاں علیحدے کی دعائیں ہو، مطلب ڈبل کیریکٹر کیسے ہو جاتا. اچھا پھر میں یہ کہتا ہوں عورتوں سے جو میری بات آج سن رہے، جو ابھی ساس نہیں بنے،
کل جب آپ ساس بنیں گے نا تو یہ ہسٹری کو ریپیٹ مت کرنا پھر. جو آج آپ بولتے ہیں نا بہت ظلم میں تھے ہم, کل جب ساس بنیں گے نا تو آئیڈیل ساس بنو, اور بچوں کو بولو بیٹے شادی ہوئی نا الگ گھر دیکھو اور وہیں رہو, آیا کرو, ملا کرو, ہم بھی آئیں گے اور تم سے ملیں گے, لیکن وہ میس نہیں, اس لیے کہ ہم ایک دور سے گزر چکے, تم کو اس دور میں نہیں لے جانا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج جو عورتیں روتی ہیں نا کل سب سے بڑی ظالم ساس بنتی ہیں. اور ترا کیا رہتا, ہماری ساس تو ایسا کرتی تھی, میں تو بہت اچھی ہوں. ارے واہ, مطلب ایک آدمی 100 گناہ کر رہا تھا ظلم کرے کسی پر, تو آپ کیا بول رہے ہیں میں تو 20 ہی ظلم کر رہی نا, گناہ کر رہی, کتنی اچھی ساس ہے. میں تو بولنا 80% تم تھوڑے لو کیٹیگری کی, مطلب انٹینسٹی کم ہے تمہاری, تو بہت اچھے ہے تم. یہ حال ہے. ہماری ساس تو کیا کرتے تھے, روٹیاں ڈالنے کے بعد ہی بولتے تو غلط ہے, پھر ہم ڈالتے تھے, دیکھو میں کتنی اچھی ساس ہے, تم کو ویسا نہیں کرتی. تو گویا اپنے ظلم کی انٹینسٹی بتا کر دوسروں پہ ظلم کرنے کو واجب اور حلال قرار دیتے ہیں ہم لوگ. میرے کو بہت مارا اس نے, تو میں تیرے کو 2 پنچ مار رہا, کہ اس نے میرے کو 10 مارا, ختم. یہ رول نہیں ہے, لیکن میرے ساتھ جو ہوا اگلی نسلوں کے ساتھ نہیں ہوگا. تو کچھ نہ کچھ ایک سسٹم بنائیے انشاءاللہ, تو یہ مسئلہ حل ہوگا, ورنہ یہ میس حل نہیں ہونے والا. اور یہ رول میرا یاد رکھ لیجیے, سب پہ لاگو ہے, ہر آدمی سی گواہی دیں گے سوائے چند لوگوں کو چھوڑ کر. جب عورت بہو بنتی ہے تو اس کو کبھی اچھی ساس نہیں ملتی, اور جب ساس بنتی ہے تو اس کو کبھی اچھی بہو نہیں ملتی. یہ میرا گولڈن رول لکھ کے رکھ لیجیے, گولڈن رول. میں جب بہو تھی اتنی ظالم ساس, ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا. اب میں ساس بن گئی, اتنی بری بہو, ارے سمجھ رہے ہو. ایشو یہ ہے کہ جب میں بہو تھی تو ساس اچھی نہیں تھی, جب میں ساس بنی تو بہو اچھی نہیں ہے. ایشو یہ نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ 2 عورتوں کا ذہن ملتا نہیں میری ماں. مسئلہ یہ ہے ذہن کا. اس کو اس کے دیکھیے, اگر آپ اپنے گھر کی ملکہ ہیں تو وہ بھی آپ کے شہزادے کی بیوی ہونے کے ناطے ایک شہزادی ہے. تو ملکہ اگر اپنا حق جتائیں گی تو شہزادیوں کو بھی اپنے رائٹس دیجیے. آپ کیا بول رہے ہیں, میں گھر کی ملکہ ہوں, ایمپریس ہے آپ, تو ایمپرر کی بیوی ایمپریس ہوتی ہے, تو وہ بھی کنگ کی بیوی ہے نا, کوئین ہے, تو تھوڑا اس کو بھی رسپیکٹ دینا پڑے گا آپ کو. تو ہو رہا یہ ہے کہ ایمپریس اپنی عزت لے رہی, کوئین بادشاہ کی جو بیوی رانی اس کو عزت نہیں دے رہی, اور پرنسس جو پیدا ہو رہی پوتیاں ان کو لاڑ, پوتوں کو لاڑ کی, تو میرے یہ فلاں ہے. تو کتنی تعجب کی بات ہے, اس کے بچوں سے شدید محبت, اس عورت سے شدید نفرت. پوتے ہو گئے تو میرے اتنے بچے, پھول جیسے بچے, یہ بچے کومل بچے, ایسے بچے ویسے بچے, کس سے پیدا ہوئے؟ وہ ذلیل عورت سے پیدا ہو گئے میری بہو جو ہے. لیکن بچے تو بچے, میرے پوتے میرے پہ گئے پورے, لیکن بہو پہ نہیں گئے, اچھا اللہ نے بچا لیا. تو گویا بچے اس کے پھول سب کچھ ہے, اور وہ سمجھ رہے نا ظالم اور فلاں. ہم کو کہیں نہ کہیں اس کو روکنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اللہ نے کبھی موقع دیا, توفیق دی, تو میں ضرور اس پر ایک بیلنسڈ ویو ضرور رکھوں گا. ایک بار ساس اور بہو کا رشتہ, چونکہ مجھے بیلنس ویو تیار کرنے میں بہت مشکلات پیدا ہو رہی تھی, تو میں نے وہ چھوڑ دیا تاکہ دونوں پر ظلم نہ ہو. لیکن ان جنرل انڈین کانٹیکس میں میری بات ہوتی ہے, میں ملکوں کے اعتبار سے نہیں بات کرتا ہوں. US UK میں ساس بہو کا رشتہ بہت مختلف ہے, وہاں داماد اور ساس کے جھگڑے ہوتے ہیں, وہاں بہو کے نہیں ہوتے ہیں. مانو وہ داماد سے چلتی رہتی, ساس کچھ تو بولتی ہے اور داماد جھگڑے کرتا ان سے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہاں رہنے کا سسٹم فوراً الگ ہو جاتا ہے, جنرل سینس میں الگ ہوتے ہیں. انڈین پاکستانی تو رہتے ہیں, لیکن تو ملکوں کے حساب سے میری بات چینج ہو سکتی ہے. لیکن انڈین کانٹیکس میں جو میں نے دیکھا وہ یہی ہے, اکثر جھگڑے صرف کام کی وجہ سے. بھائی الگ رہو, خوش رہو, اچھے سے رہو,